रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इब्राहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन, ये किताब है, अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया है इसे, इलैका, आपकी तरफ, लितुख़रिजा, ताकि आप निकालें, नासा, लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इलन नूर, नूर की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम, उनके रब की हुक्म से, इला सिरातिन, ऐसी राह की तरफ, अज़ीज़िल हमीद, यानी कौन सी राह की तरफ, किसकी राह की तरफ, जो अजीज वाले और तारीफ किए गए परवरदिगार का रास्ता है, उसकी तरफ। यानी ये एक पुरनूर किताब है, इसको हमने तुम पर नाजिल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ अल्लाह के रास्ते की तरफ उन्हें ले जाओ। तो रोशनी या नूर के मुकाबले में तारीकी नहीं बल्कि तारीकियां फरमाया। ये हम पहले भी पढ़ कर आए कि सिराते मुस्तकीम सिर्फ एक ही हो सकती है, और सिराते मुस्तकीम को रोशनी से ताबीर फरमाया, जबकि टेढ़ी या बातिल राहें बहुत सारी हो सकती हैं और ये सारे गुमराही के रास्ते हैं, इसलिए इन सब रास्तों को तारीकियों से ताबीर किया, यानी जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस किताब कुरान पाक को उतारने से हमारा मकसद ये है कि आप इसके जरिए लोगों को बातिल की तमाम राहों से हटा कर सिराते मुस्तकीम पर ले आएं, और ये काम तभी हो सकता है जब लोगों के परवरदिगार को भी उन्हें राह रास्त पर लाना मंजूर हो। अब अल्लाह का मंजूरी का कानून ये है कि जो हिदायत का तालिब हो उसे अल्लाह यकीनन हिदायत की तौफीक देता है, और यही उसकी मंजूरी या इज़न होता है या मर्जी होती है। लेकिन जो लोग हठ धर्मी की राह इख्तियार कर लें तो उन्हें अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक नहीं देता। अल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह वो जो, लहू उसके लिए है, माफिस समावात जो आसमानों में है, वो माफिल अर्ज़ और जो जमीनों में है, ववैलुन और खराबी है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, मिन अज़ाबिन शदीद, शदीद दिन के अजाब से, काफिरों के लिए सख्त अजाब की वजह से क्या है, खराबी है। अल्लज़ीना वो लोग जो यस्तहिब्बूना मोहब्बत रखते हैं, दोस्त रखते हैं या पसंद करते हैं, हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, अलल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में, वयसुद्दूना और वो बंद करते हैं, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा और चाहते हैं इसमें या तलाश करते हैं इसमें क्या, इवजा, कजी। उलाइका यही लोग हैं, फी ज़लालिम बईद, दूर की गुमराही में। कुरान की रूह से काफिर कौन कौन है, सवाल पैदा होता है। तो यानी जिनकी तमाम तर कोशिशें दुनियावी मफादात और इनके हसूल में लगी हों, आखिरत की उन्हें कोई फिक्र ना हो, वो दुनिया के लिए आखिरत की कामयाबियों और खुशहालियों को तो कुर्बान करने पर तैयार हैं, लेकिन आखिरत की फलाह और निजात हासिल करने की खातिर दुनिया का कोई नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। फिर उनकी ये भी कोशिश होती है कि दूसरों को भी उन्हें दुनियावी मफादात की तरगीब देकर अल्लाह की राह की तरफ ना आने दिया जाए, या हक के रास्ते की तरफ चलने वालों के रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएं और उन्हें अपने जुल्म और ज्यादतियों का निशाना बनाया जाए। तो ऐसे काफिरों को तबाह कुन अजाब से दोचार होना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर यहाँ पर बात आई वयबगूनहा इवजा, वो अल्लाह के रास्ते में कजी तलाश करते हैं। अब ये सारे लोगों से खिताब किया गया है, चाहे काफिर है मुस्लिम है, यानी टेढ़पन पैदा करने का मतलब ये होता है कि दीन का हुक्म अपनी मर्जी के मुताबिक हो उसे तो तस्लीम कर ले, और जो मर्जी के मुताबिक ना हो या तो उसे छोड़ दे या उसका इनकार कर दे, या फिर उसमें कोई तावील करके अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल ले। तो ये टेढ़पन के दो रास्ते हैं। तो अब जो इन रास्तों पर चलता है तो ऐसे लोग अक्सर औकात गुमराही की उस इंतहा को पहुंच जाते हैं जहां से उनकी वापसी नामुमकिन होती है। वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने मिर रसूल इन कोई भी पैगंबर इल्ला मगर बिलिसान इन जुबान के साथ कौम ही उस कौम की, यानी हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जुबान ही वो बोलता था, लियुबय्यिन लहुम ताकि बयान करे खोल खोल कर उन्हें बताए अहकाम, फयुज़िल्लु पस गुमराह करता है अल्लाह मैयशा जिसे वो चाहे, वो यहदी और वो हिदायत देता है मैयशा जिसे वो चाहे, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम वही गालिब है हिकमत वाला है।
قرآن کا بیان کیا چیز ہے؟ یعنی رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو ہم زبان ہونے کے باوجود قرآن کا بیان بتائے یا سکھائے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بیان محض قرآن کے الفاظ کو دہرا دینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بیان میں قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم بتانا، اس کی تفسیر، اس کی حکمت عملی، اس کا طریقہ کہ اس کو کیسے اپنایا جائے، یہ سب کچھ شامل ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نازل کرنے والے اور جس پر نازل کیا گیا ہے دونوں کے نزدیک قرآن کے الفاظ کا مفہوم متعین ہو۔ پھر بات آتی ہے قرآن کا بیان کیوں ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ قرآن کے ساتھ اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، اور قرآن اور بیان دونوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر آتا ہے اقیم الصلاۃ، اب اس آیت میں صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم ہے، جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ صلاۃ ہے کیا چیز، تب تک اس کی تعمیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو لغت میں اس کے معنی دیکھنے سے تو کام نہیں چلے گا نا کہ کیا ہے نماز ہے، اس کا مطلب ہے نماز۔ بھائی اب نماز ادا کرنے کی ترتیب کیا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہے، اس میں طہارت کا حکم کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہے، اب یہ سب کچھ امت کو بتانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، یعنی جس پر قرآن اترا اس کا کام تھا۔ تو یہی قرآن کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ کو بھی آیاتی نام واضح نشانیوں کے ساتھ ان اخرج کے وہ نکالے قومک اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف، وذکرہم اور نصیحت کرے ان کو بایام اللہ 7 دنوں اللہ کے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانی ہے لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ یاد رکھو جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو اور اسے یہ کہا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، تو بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ اب یہاں پر لفظ آیا تذکیر بایام اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ایام اللہ کے لفظی معنی تو یہ ہے نا کہ اللہ کے دن، اور اس سے ایسے دن مراد ہوتے ہیں جو تاریخ انسانی میں یادگار دن ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں مصیبت کے ہوں، بلکہ ایک ہی دن ایک فریق کے لیے خوشی کا ہوتا ہے، دوسرے فریق کے لیے مصیبت کا ہوتا ہے۔ جیسے 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکری جو تھے وہ دریا میں غرق ہوئے تھے، اور اب یہی دن بنی اسرائیل کے لیے تو انتہائی خوشی کا دن تھا کہ انہیں فرعونیوں کے مظالم سے نجات مل گئی ہے، اور اسی خوشی میں 10 محرم کو ہر سال وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہی دن یہ فرعونیوں کے لیے مصیبت کا دن تھا۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو کیا فرمایا؟ تذکیر بایام اللہ۔ تو ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ دن جو یادگار ہوتے ہیں، چاہے خوشی کی وجہ سے ہوں یا مصیبت کی وجہ سے ہوں۔ یعنی ایام اللہ سے عبرت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو صبر اور شکر کی صفات رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تمہارے اوپر ہے، اذ جب انجاکم نجات دی تم کو من آل فرعون سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب برا عذاب، ویذبحون اور وہ ذبح کرتے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں کیا ہے بلا ان آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی آزمائش تھی۔ یہ واقعہ ہم پیچھے بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں۔ تو آگے دیکھیے وَإِذْ تَعَذَّنَ اور جب پکار دیا ربکم تمہارے رب نے، لئن اگر شکرتم تم شکر کرو گے، لأزیدنکم البتہ میں زیادہ دوں گا تمہیں، وَلَئِن کفرتم اور اگر تم کفر کرو گے، ان عذابی لشدید تو کیا ہے میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اب شکر اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
शुक्र में अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि भलाई को बहाल रखती है, बल्कि मजीद भलाइयों को भी अपनी तरफ जज्ब करती है। और नाशुक्री या एहसान फरामोशी का नतीजा ये होता है कि ऐसे एहसान नाशनास से पहली नेमत भी छिन जाती है। यानी जो एहसान की फरामोशी करता है उससे पहली नेमत भी छिन जाती है और मजीद हालात भी उसके बदतर हो जाते हैं और नताइज इस दुनिया से गुजर कर आखिरत तक भी चलते जाते हैं। अब नाशुक्री का अंजाम इस हदीस से वाज़ेह होता है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखाई गई, इसमें औरतें ज्यादा थीं जो कुफ्र करती हैं। तो सहाबा ने कहा, क्या वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं? फरमाया, नहीं, वो खावंद की नाशुक्री करती हैं, एहसान फरामोश होती हैं। अगर तुम किसी औरत से उम्र भर भलाई करो, फिर वो तुमसे कोई नागवार बात तुम में देखे तो वो कह देगी कि मैंने तो तुझसे कभी कोई भलाई, तुम में कभी कोई भलाई मैंने देखी नहीं है। तो यानी औरत इस कदर नाशुक्री और एहसान फरामोश है कि वो 1 मिनट में तमाम एहसानात भुला देती है। तो ये औरत की फितरत में रखा गया, ये किसी को टॉर्ट करना मकसद नहीं है, ये कुरान ने बताया, हदीस से वाज़ेह है। तो एक औरत की फितरत में ये रखा गया है, तो कोशिश करनी है कि हमें वैसा नहीं बनना और उस एक चीज जो फितरत की है उसमें हमें खुद अकल फहम और कुरान से तालीम हासिल करनी है, इस चीज से हमें बचना है। वक़ाल मूसा, और कहा मूसा ने, इन तकफुरु, अगर तुम कुफ्र करोगे, व अंतुम, और तुम, व मन, और जो कोई फिल अर्ज़ि जमीन में है, जमीआ, सब के सब, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, लगनियुन, अलबत्ता बेपरवाह है, हमीद, तारीफ किया गया है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने लोग इस जमीन में हैं सब के सब भी अगर अल्लाह की नाशुक्री करो तो अल्लाह बेनियाज है और काबिले तारीफ है। यानी अल्लाह की नाशुक्री करने से इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ना ही उसकी खुदाई में कुछ फर्क आता है, ना किसी के शुक्र का वो मोहताज है। वो इन सब बातों से बेनियाज है, इसलिए कि वो अपनी जात में ही काबिले सताइश है। उसके कारनामे ही ऐसे हैं कि कायनात की हर शय उसके गुण गा रही है। इसी तरह हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले जिन्नो इंस सबके सब आला दर्जे के मुत्तकी बन जाएं तो इससे मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं होगा, और अगर सबके सब अगले पिछले जिन्न और इंसान बदतरीन शख्स हो जाएं तो इससे मेरी बादशाही में जरा बराबर भी कमी वाक़ई नहीं होती। अलम, क्या नहीं, या अतिकुम, पहुंची तुम्हें, नाबा उ खबर, अल्लज़ीना, उन लोगों की, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, कौम नूह, कौम नूह, व आदिन, और कौम आद, व समूद, और कौम समूद, वल्लज़ीना, और उन लोगों की, मिन बअदिहिम, जो उनके बाद थे, ला यअलमुहुम, नहीं जानता उनको, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ही जानता है। जाअतहुम, आए थे उनके पास, रुसुलुहुम, उनके पैगंबर, बिल बय्यिनात, वाज़े दलीलों के साथ, फरद्दू, पस फेर ले गए, ऐदियहुम, अपने हाथ, फी अफवाहिहिम, अपने मुंहों के बीच, वक़ालू, और कहा उन्होंने, इन्ना, बेशक हम, कफरना, कुफर किया हमने, बिमा, उसके साथ, जो उर्सिल तुम, भेजे गए हो तुम, बिही, जिसके साथ, व इन्ना, और बेशक हम, लफी शक्किन, अलबत्ता शक में है, मिम्मा, उससे जो, तदऊनना, तुम पुकारते हो हमें, इलैहि, उसकी तरफ, मुरीब, पक्के शक में है। अब इस आयत में क्या फरमाया कि भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह, आद और समूद की कौम, और जो उनके बाद थे जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम बुलाते हो हम उसमें जो है वो कवी शक में हैं। तो पिछली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब खत्म हुआ है, तो इस आयत से अल्लाह ताला का मुशरिकीन मक्का को खिताब शुरू हो रहा है। तो क्या कहा गया कि तुम्हारे पास पिछली कौमों के हालात नहीं पहुंचे, यानी कौम आद, नूह, समूद, फिरौन, असहाब मदियन वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सी ऐसी अक़वाम भी थी जिनके हालात का इल्म उनकी दस्तरस से बाहर था और उनसे कहीं दूर के इलाकों में वो आबाद थी, और उन पर भी इनकार हक की बिना पर अजाब आया था, यानी हक का इनकार करने की वजह से उन पर भी अजाब आया था।
اب ان آیات میں کیا بتایا گیا؟ جیسے پہلے کہا تمہارے پاس پہلی قوموں کے حالات نہیں گزرے، تو تمام انبیاء کے مخالفین کا یہی حال رہا ہے کہ اگرچہ وہ بظاہر طور پر حق کی مخالفت کرتے ہیں اور اس مخالفت میں اپنا ایڑی چوڑی کا زور لگا دیتے ہیں، مگر حق کے دلائل کے سامنے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ جو حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے ان کا دلی سکون چلا جاتا ہے، شک، اضطراب، بے چینی بڑھتی جاتی ہے، اور ایک تو خود بے چین ہوتے ہیں اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ جو کا حق کی دعوت دے رہا ہے اس کو بھی چین سے محروم کر دیں، یعنی بات کرتے وقت ان کے منہ کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رسول ہی نہیں سمجھتے، تو بات کرنے اور سننے کا کیا فائدہ؟ آگے دیکھیے، قالت کہا رسولہم ان کے پیغمبروں نے، افی اللہ کیا اللہ کے بارے میں شک کن تمہیں شک ہے، فاطر السماوات والارض وہ خالق ہے آسمان اور زمین کا، یدعوکم وہ پکارتا ہے تمہیں، لیغفر لکم تاکہ بخشے تمہیں، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم اور ڈھیل دے تمہیں، الی اجل مسمی تمہارے مقرر وقت تک، قالو تو انہوں نے کہا، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، بشر آدمی ہو، مثلنا ہمارے ہی طرح کے آدمی ہو، تریدونا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تصدونا کہ تم بند کرو ہم کو، اما اس سے جو کان یعبدو تھے وہ عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتونا پس لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان ان دلیل مبین ظاہری طور پر۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا تھا، یعنی پچھلی قوموں کا حال نہیں گزرا تم پر، پچھلی آیت میں یہ بات ہوئی نا، اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالی کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے دے، تو انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اچھا تو جاؤ ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل لے کر آؤ۔ یہ وہی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا ہے، انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی الہی اور نبوت اور رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دوسری رکاوٹ ہے کہ جی ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، جبکہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لگانا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ، تو دلائل اور معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس سے دیکھنے کے بعد وہ آرزو مند ہوتے تھے، جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کیے، تو ان کا جس کا ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل صورت میں بھی آئے گا۔ تو یہاں پر یعنی ایسے ان سے مطالبات کرنا کہ جو ظاہر کرنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہیں، نتوکل ہم توکل کریں، اللہ اللہ پر، وقد ہدانا اور تحقیق اس نے ہمیں ہدایت دی، سبلنا سیدھی راہ کی، وَلَنَصْبِرَنَّ اور البتہ پھیر دے ہم، عَلَىٰ اوپر، ما اس کے جو آذَیْتُمُونَا ایذا دیتے ہو تم ہم کو، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَلْيَتَوَکَّلْ چاہیے کہ توکل کریں، متوکلون توکل کرنے والے۔ تو کیا فرمایا کہ وہی کفار کی شرارتیں اور ان کے جو بہانے ہیں ان سے بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات یہ لوگ طلب نہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرما دے گا، وگرنہ نہیں۔ یعنی مشرکین کے اعتراضات اور مطالبات کا جواب بھی ان انبیاء علیہ السلام دیتے رہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر مزید احسان کیا ہے۔ مزید احسان کیا کیا ہے کہ ہمیں حق کا علم اور بصیرت کاملہ عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ احسان کرتا ہے، اور اسی حق
علم میں حق کی دعوت ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم اپنی مرضی سے تمہیں کوئی معجزہ دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے، بلکہ ہم سب اپنے کاموں میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہوئے تھے، لرسلہم اپنے پیغمبروں کے انکار کرتے تھے، لنخرجنکم البتہ نکال دیں گے ہم تمہیں، من ارضنا اس زمین سے، اپنی اس زمین سے، او لتعودن یا البتہ پھر آؤ گے تم، فی ملتنا ہمارے ہی دین پر۔ پیغمبروں سے کیا کہا کرتے تھے؟ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ فاوحا، پس وہی بھیجی، الیہم ہم نے پیغمبروں کی طرف، ربہم ان کے رب نے کیا وہی بھیجی، لنہلکن البتہ ہم ہلاک کر دیں گے، ظالمین ظالموں کو، ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ تو مخالفین حق جب حق کے دلائل سامنے پا کر عاجز آ جاتے ہیں تو ان کے لیے آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی اور اپنے پیروکاروں کو اور دین کے پیروکاروں کو یہ دھمکی دے دیتے ہیں کہ یا تو ہماری بات مان لو، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا پھر ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ یعنی وہ ذہنی طور پر شکست کا اعتراف کر چکے ہوتے ہیں، اسی لیے تو ایسی دھمکی ہر نبی کو دی جاتی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوتا تھا۔ پھر ساتھ ہی کہنے لگے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور میں اس وقت تمہاری کچھ مدد کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا تھا، کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوچھی کہ میری قوم تو مجھے صادق امین سمجھتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اتنے محبوب بھی ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، کیونکہ جس نبی نے بھی ایسی دعوت پیش کی ہے اس کی قوم اسے نکالتی چلی آئی ہے۔ تو ایک وقت آیا جب آپ کی قوم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ بسا دیں گے ہم تمہیں، ارضا زمین میں، من بعدہم اس کے بعد، ذالک یہ، لمن اس لیے جو خوف اور ڈرتا ہے مقامی کھڑے ہونے سے، وہ خوف اور ڈرتا ہے وعید میرے ڈرانے سے، واستفتحوا اور فتح مانگی انہوں نے، وخاب اور نامراد ہوا، کل جبار ہر سرکش، عنید اناد رکھنے والا، ضدی نامراد ہوا۔ تو یعنی ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح اور نصرت کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مخالفین یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں لے آتے جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ اس وقت اللہ رسولوں کی مدد کرتا ہے اور سرکش اور ہٹ دھرم لوگوں کا سر کچل دیتا ہے۔ من ورائہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم ہے، ویسقا اور پلایا جائے گا، من ماء پانی، صدید پیپ کا پانی، اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، ولا یکاد اور نہ نزدیک ہوگا، یسیغہ کہ گلے سے اتار سکے اسے، استغفر اللہ، ویأتیہ اور آئے گی اس کو، موت من کل مکان ہر جگہ سے، وما ہوا بمیت اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہیں سکے گا، مرنے والا نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِ اور اس کے پیچھے عذاب عذاب ہے، غلیظ گاڑھا، اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ یہ سزا تو دنیا میں ملے گی، یعنی یتجرعہ بمشکل، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، یہ سزا تو دنیا میں ملے گی، لیکن آخرت میں انہیں جو پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا اس میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سر کچل دے گا، اور دوسرا کہ وہ جو ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں وہ نامراد ہوں گے۔ یہ دنیاوی سزا ہے۔ اگلی آیت میں اب آخرت کی سزا بتائی، کیا کہ انہیں جہنم میں کئی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا، جن میں سے ایک یہ کہ وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سخت قسم کی پیاس محسوس کریں گے تو پانی مانگیں گے، مگر پانی کی بجائے انہیں رستے ہوئے زخموں کی پیپ پینے کو دی جائے گی، اور اس کے پینے پر مجبور کیا جائے گا، وہ بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے اسے پینے پر مجبور ہوں گے، لیکن اس کی بدبو، اس کی رنگت
کراہت کی وجہ سے حلق سے بمشکل ہی نیچے اترے گا. وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، موت کی آرزو کریں گے. ایسی تکلیف دہ زندگی سے تو موت ہی اچھی تھی، لیکن آخرت کی زندگی میں موت نام کی کوئی شے نہیں ہوگی کہ وہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اس دنیا میں تو موت ایک اضطراری امر ہے نا، لیکن آخرت میں زندگی اضطراری امر ہوگا. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہوئے بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال کرمادی مانند راکھ کے ہیں، نشتدت سخت چلے بہ الریح اس کے ساتھ زور کی ہوا، فی یوم دن میں، عاصف آندھی والے، لا یقدرون نہیں قدرت پائیں گے، مما اس سے جو کسبوا کمایا، علی شیء اوپر کسی شے کے، ذالک یہ ہوا الضلال البعید وہی ہے گمراہی دور کی. شریعت کا ایک کلیہ ہے کہ اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان اور متواتر حدیث بھی ہے کہ یعنی عمل کرتے وقت انسان جیسی نیت کرتا ہے اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا. ایک مومن سارے کام اس نیت سے کرتا ہے کہ یہی اعمال آخرت میں اس کے کام آئیں گے اور اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، تو لہٰذا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا. مگر ایک شخص جو کہ بھلا کام اس نیت سے کرتا ہے کہ اس سے کوئی ذاتی مفاد یا اپنی شہرت اس کی مطلوب ہوتی ہے، تو اسے دنیا میں ہی اس کے اس طرح کے بھلے کاموں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. اس کے نیک عمل چاہے بہت زیادہ ہوں، آخرت میں وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کوئی راکھ کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، اور آندھی، تیز آندھی اسے اڑا کر تتر بتر کر دیتا ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں رہتا. تو اسی طرح ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی. اور کافر نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے اس کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے صلہ دیا جائے. اور کافروں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور نہ آخرت میں اجر پانے کی کوئی نیت ہوتی ہے، اور نہ ہی آخرت کی نیت اس میں آخرت میں اجر پانے کی نیت سے انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے. تو اب آخرت میں ان کے اجر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو برے کام انہوں نے دنیا میں کیے، جن میں سب سے بڑا گناہ یہی آخرت کا انکار ہے، تو اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی. علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم اگر چاہے لے جائے تم کو، ویأتی اور لے آئے بخلق جدید نئی مخلوق، اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے. یعنی زمین و آسمان اور اس کائنات کی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی بنیاد ٹھوس حقائق پر ہے. اسی طرح اگر اعمال صالحہ کی بنیاد کسی ٹھوس حقیقت پر ہو تو اس کا ثمرہ جو ہوتا ہے، اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے اور ہمیشگی کا ہوتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی اپنا پھل دے گا. مگر جس تعمیر کی بنیاد کسی ٹھوس جگہ کی بجائے ریت یا راکھ پر رکھ دی جائے تو تیز آندھی کیا کرتی ہے، اسے زمین بوس کر دیتی ہے. تو اس آیت میں مسلسل کافروں سے ہی خطاب چل رہا ہے جو محض حق کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ حق کے راستے میں رکاوٹ بن کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی مخالفت اور مومنوں کی جو ان کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں اس میں ہر وقت تیار رہتے ہیں. درمیان میں ان کے نیک اعمال کا بھی ذکر آ گیا، جیسے مشرکین مکہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، انہیں پانی پلانے کا بندوبست کرتے تھے اور کمزور لوگوں کی امداد کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس آیت میں بھی ان کی بدعمالیوں پر ان کو متنبع کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے اگر تم یہی کچھ کرتے رہے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو یہاں لے آئے گا، انہیں اقتدار دے دے گا. یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور چند سالوں بعد یہی تو ہوا تھا کفار مکہ کے ساتھ. ان کو مکہ سے دربدر کر دیا گیا تھا. آج بھی اگر آپ مکہ میں یعنی سعودی عرب جائیں گے تو وہاں پھر آپ کو بورڈ، انٹرنس بورڈ یہی لگا نظر آئے گا کہ یہاں سے جو ہے نا جو کفار ہیں ان کا راستہ الگ. تو کہنے کا مقصد کہ اگر آج تم اللہ کے احکامات کی ناقدری کرو گے، اسے نہیں مانو گے، تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آئے جو اس کی تابع دار ہو.
वमा और नहीं है ज़ालिका ये अलल्लाहि अल्लाह पर भी अजीज, कोई दुश्वार नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह पर। वबरजू और रूबरू होंगे लिल्लाहि अल्लाह के लिए जमीआ सब के सब। फ़क़ाल पस कहेंगे ज़ुआफ़ा नातवा लिल्लज़ीना उन लोगों से इस्तकबरू जो तकब्बुर करते थे, इन्ना बेशक कुन्ना हम थे लकुम तुम्हारे लिए तबान तुम्हारे ताबे, फहल पस क्या अन तुम हो तुम मोगनूना किफ़ायत करने वाले अन्ना हमसे मिन अज़ाबिल्लाह अल्लाह के अजाब से मिन शई कुछ भी। क़ालू तो वो कहेंगे लो अगर हदान अल्लाह हिदायत करता हमें अल्लाह लहदैनाकुम अलबत्ता हम हिदायत करते तुम्हारी। सवा उन बराबर है अलैना हमारे ऊपर आजज़ना कि हम क्या करें इस्तराब करें, हम सबरना या हम सबर करें, मा लना नहीं है हमारे लिए मिन महीस कोई रिहाई की जगह नहीं है। इस आयत में उन लोगों की अंधी तकलीद का जिक्र है, यानी दुनिया में जो लोग आंखें बंद करके दूसरे के पीछे चलने के आदी हो जाते हैं या अपनी कमजोरी को एक माकूल उज़र समझकर आलिम लोगों की अताअत करते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों को पारसा समझकर उनकी अंधी तकलीद करते चले जाते हैं, जब वो अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे तो अपने बड़े बुजुर्गों से जिनकी ये पैरवी करते रहे थे उनसे पूछेंगे, दुनिया में तो हम सारी उम्र तुम्हें बड़ा समझकर तुम्हारी अताअत करते रहे, बताओ आज की मुश्किल घड़ी में हमारी कोई हिमायत कर सकते हो ताकि हमारा अजाब कुछ हल्का हो जाए। तो वो क्या कहेंगे, आज तो हम और तुम दोनों एक ही जैसे मजबूर हैं, दुनिया में अगर हम सीधी राह पर चलते तो तुम्हें भी सीधी राह पर चलाते, मगर जब हम खुद गुमराह थे तो तुम्हें क्या हिदायत देते। इसका दूसरा मतलब ये है आयत का कि अगर अल्लाह ताला हमें अजाब से निजात की राह सिखा देता तो हम तुम्हें भी बता देते, मगर आज हम दोनों यहाँ यकसा मुजरिम हैं, एक ही जैसी मुसीबत में मुब्तला हैं और निजात की कोई सूरत नजर नहीं आती। तो खामोश ना खामोश रहने और सब्र करने में कुछ फायदा नजर आता है और ना ही घबराने चीखने चलाने में, कोई फायदा नहीं है। वक़ाला और कहेगा शैतान शैतान लम्मा जब उज़िया फैसला किया गया अमरु काम का, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने वाअदकुम वादा किया था तुमको, वाअदल हक हक का वादा, व वअदतुकुम और वादा दिया था मैंने तुमको, फख्लफ्तुकुम पस खिलाफ वादा किया था मैंने तुमसे, वमा काना और नहीं था ली मेरे लिए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिन सुल्तान कोई भी जोर नहीं था, इल्ला मगर अन दाऊतुकुम ये कि पुकारा था मैंने तुमको, फस्तजब तुम पस कबूल कर लिया तुमने, ली मेरे लिए। शैतान कह रहा है फला तलूमुनी पस ना मुझे मलामत करो, वलूमु और मलामत करो अनफुसकुम अपने नफ्सों को, मा अना बिमुसरिखिकुम नहीं हो मैं फरियाद को पहुंचने वाला तुम्हारा, वमा अंतुम बिमुसरिखी और ना हो तुम फरियाद को पहुंचने वाले मेरे, इन्नी बेशक मैंने कफरतु मैंने कुफर किया था, बिमा इसके साथ जो अशरक तुमूनी शरीक किया था तुमने मुझको, मिन कब्ल इससे पहले, इन्न ज़ालिमीन बेशक ज़ालिम लहुम उनके लिए क्या है, अज़ाबुन अलीम है। जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा शैतान कहेगा अल्लाह ने तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे झूठे वादे किए थे, उनके खिलाफ किया, मेरा तो तुम पर कोई दबाव भी नहीं था, मैंने तुम्हें पुकारा था और तुमने मेरी मान ली थी, बस तुम मुझे इल्जाम ना दो बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो, ना मैं तुम्हारा फरियाद रसी करने वाला हूं और ना तुम मेरी फरियाद को पहुंचने वाले हो, मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे हो। यानी देखिए जब लोगों के आमाल का हिसाब लेने के बाद अहले जन्नत को जन्नत में और अहले दोजख को दोजख में भेज दिया जाएगा, तो शैतान चूंकि खुद भी दोजख में जाएगा तो अहले दोजख को जो उसे मलामत कर रहे होंगे मुखातिब करके क्या कहेगा, देखो एक वादा तो तुम से अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए किया था जो ये था कि कयामत का दिन यकीनन आने वाला है, इस दिन हर शख्स की अल्लाह के हजूर पेशी होगी, हर एक से उसके अमाल दुनिया के जो हैं उसकी बासपरस होगी, फिर अमाल के मुताबिक हर एक को जजा सजा दी जाएगी। ये वादा बिल्कुल सच्चा था जिसे तुमने खुद मुशाहिदा भी कर लिया। और एक वादा मैंने अपने एजेंडों के जरिए तुमसे किया था, क्या कि रोजे आखिरत का तस्वुर सिर्फ एक क्या है, बहाना है, धोखा है, मरना ही नहीं है तुमने, तुम्हें मौत आएगी भी तो तुमने कौन सा उठना है, यानी आखिरत का इनकार, मरने के बाद इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है, ये शैतान ने धोखा दिया, हजारों साल बाद वो कैसे दोबारा जिंदा हो सकता है। तो ये सब कुछ
جو ہے بس یہی دنیا ہی ہے، یہ شیطان نے کفار کے دلوں میں بٹھا رکھا ہے۔ تو اب شیطان خود وہاں پر دوزخ میں اعتراف کر رہا ہوگا کہ یہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا یہ تو جھوٹا تھا۔ اس دنیا میں جتنی چاہے زندگی ہے عیش عشرت سے گزار لو، بھلا تم نے کون سا دوبارہ جا کر زندہ ہونا ہے، تمہارا کون سا حساب ہونا ہے، فلاں پیر فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو، اس کی بیعت کر لو، اس کے حضور نظر و نیاز پیش کرو، اگر قیامت کا دن ہوا بھی تو یہ بزرگ تمہاری سفارش کر کے اللہ سے بچا لیں گی۔ شیطان خود کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اعتراف کرے گا کہ میں آج اقرار کرتا ہوں کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، مگر ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ میں نے صرف ان باتوں کی تم میں تحریک پیدا کی تھی، یعنی میں نے تمہیں ایک اشارہ دیا تھا اور تم اس کو سچ مان بیٹھے تھے۔ تو نہ میرا تم پر کوئی زور چلتا ہے، نہ تمہیں مجبور کر کے میں تمہیں اپنی باتوں پر لگا سکتا تھا، بلکہ تم خود میری باتوں میں آ گئے تھے، تو لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی عقلوں کا ماتم کرو۔ آج میں بھی ویسے ہی بے بس ہوں جیسے تم ہو، نہ میں تمہاری کوئی حمایت کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو، دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ تو یہ شیطان کہہ رہا ہے آج جس کے دامن کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، جیسے جہاں ہمیں لگاتا ہے ہم لگ پڑتے ہیں، ہماری آنکھوں سے فحاشی دکھاتا ہے، بد نظری کرواتا ہے، ہمیں ہمارے قدم گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، ہم بڑے مزے سے اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہی شیطان دیکھیں قرآن خود کہہ رہے، قرآن پہ تو یقین ہے نا کہ یہ اللہ نے اتارا ہے، یہ تو سچ ہے نا، اس پر تو یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دوزخ والوں کا یہاں پر مکالمہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ شیطان ہے، خود مکر جائے گا، کیا کہے گا؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ۔ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ خود کہہ رہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میرا تم پر کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو بس تمہارے دماغ میں ڈالا تھا کہ فلاں ڈرامہ دیکھو، فلاں ایکٹر کو دیکھو، فلاں ڈانس دیکھو اور فلاں گانا سنو، میں نے تو تمہارے صرف دل میں ڈالا تھا، تم نے کر لیا۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے بڑے مزے سے قبول کر لیا، جلدی سے بغیر دلیل میرا کہا مان لیا۔ فَلَا تَلُومُونِي، نہ ان میں نو ملامت کرو، اپنے انجام کے تم خود قصوروار ہو، مجھے ملامت نہ کرو۔ شیطان کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کھلی آیات میں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن ہے، سمجھ لو اس بات کو، دشمن ہے، مکر جائے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں خوف کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے؟ ہمارے ہاتھ پیر کیوں نہیں کانپتے؟ ہم کیوں اس گناہوں کی دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں؟ ہمیں یہ قرآن کی آیات اتنا کھول کھول کر مفہوم بیان کر رہی ہے، واضح صاف ستھرے الفاظ میں لکھا ہے، کہیں کچھ سمجھنے کی ہمیں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں، ترجمہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اس سے عبرت پکڑتے؟ ہم کیوں اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ ہماری عقل کہاں جاتی ہے؟ یہ عقل کا ماتم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس طرح کی رسوائی سے بچائیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں فریاد کو پہنچنے والا تمہاری، یعنی میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم میری دنیا میں میری باتیں مانتے رہو، میں تمہاری کوئی فریاد نہیں کر سکتا کہ اللہ سے جا کے تمہاری سفارش کرا دوں کہ یہ بڑے فرما بردار تھے۔ وما انتم بمصرخی، اور نہ تم ہو فریاد کو میری پہنچنے والے۔ انی کفرتو، بے شک کفر کیا تھا میں نے، بما، اس کے ساتھ جو اشرکتمون من قبل، کہ تم مجھے پہلے شریک بناتے تھے، تم تو میرے بڑے ساتھی تھے، تم تو مجھے خود میرے سے مشورے مانگتے تھے، تم تو میرے سے خود شیطانی عمل کرواتے تھے، میں تو تمہیں ایک اشارہ دیتا تھا اور تم میرا کام آسان بناتے تھے، میری طرف چلتے آتے تھے، تمہارے قدم ہی نہیں لڑکھڑاتے تھے۔ ان الظالمین، بے شک ظالم، لہم، ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ہے، ڈر جانا چاہیے ہمیں اس درد دینے والے عذاب سے۔ ابھی پیچھے کیا پڑا ہے؟ دوزخیوں کے لیے جب پانی مانگے کیا ہے ان کے لیے؟ انہی زخموں سے رستی ہوئی پیپ ہے جو دی جائے گی کہ لو پکڑو پیو اسے، اور وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے۔ استغفر اللہ۔
تو روح کانپتی ہے. ہماری عقل کہاں جاتی ہے گناہ کرتے وقت؟ ہماری عقل کہاں جاتی ہے بے گناہی کرتے وقت؟ ہماری عقل کہاں جاتی ہے گناہ کے کاموں کی طرف چلتے وقت؟ ہم کیوں اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں ہمارا اس میں دل نہیں لگتا؟ کیوں نہیں ہم آیات کو سمجھتے؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ اور داخل کیے جائیں گے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اعمال کیے اچھے جنات جنتوں میں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا اس کے نیچے انہار و نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے تحیتہم ان کی ملاقات ہے ان کو دعا ہے ان کو سلام کیا جائے گا فیہا سلام. علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے کیفا کیوں کر ضرب اللہ بیان کی اللہ نے مثلا مثال کلمۃ طیبہ پاکیزہ بات کی پاکیزہ درخت کی کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت کی مانند اصلھا اس کی اصل اس کی جڑ ثابت محکم ہے وفرعھا اور اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں ہیں تؤتی دیتا ہے اکلھا اپنا میوہ کل حین ہر وقت باذن ربھا اپنے رب کے حکم سے وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ امثال مثالیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں. اس آیت میں اب یہاں اہل جنت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی وہی سنت الہی کہ جہاں اہل دوزخ کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی اہل جنت کا تھوڑا سا ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والے متقی لوگ اس سے نا امید نہ ہو جائیں یعنی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تحیہ اب یہاں جو تحیہ لفظ آیا ہے نا تحیتہم فیہا سلام اس کے معنی ہے دعا کرنا لمبی عمر کی اور یہاں دنیا میں جو ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت سلام یا السلام علیکم کہا جاتا ہے تو یہ دراصل مخاطب کے لیے امن اور سلامتی اور تندرستی کی دعا ہوتی ہے اور جنت میں سلامتی تو پہلے ہی موجود ہوگی تو وہاں سلام کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ سلامتی مبارک ہو. آگے بیان کیا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں. تو کلمہ طیبہ کے لغوی معنی پاکیزہ بات ہیں. کلمۃ طیبہ کلمۃ طیبہ کے معنی پاکیزہ بات اور اس سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جب عقیدہ جو ہے وہ عمل کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ جہاں تمام تر بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے وہاں ہر طرح کی برائی کی جڑ بھی کاٹ پھینکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا. اب کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے ہے یعنی پاکیزہ درخت سے مراد یہاں اب کھجور کا درخت ہے اور پاکیزہ درخت کی مومن سے مثال یہاں پیش کی گئی ہے جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس گیا تو ایک حدیث سے اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے. مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا نہیں یعنی نہ تو اس کا پھل ختم ہوتا ہے نہ اس کا دانہ ختم ہوتا ہے نہ اس کا نفع ضائع جاتا ہے اور ہر وقت وہ میوہ دیتا رہتا ہے. تو اس وقت جو یعنی کہ راوی ہیں یعنی عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا وہ کھجور کا درخت ہے مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. پھر آپ نے خود ہی بتا دیا وہ کھجور کا درخت ہے. اور جب ہم اس مجلس سے اٹھ آئے تو میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. انہوں نے کہا پھر تم نے کہہ کیوں نہ دیا؟ تو میں نے کہا آپ سب خاموش رہے تو میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا. تو میرے والد کہنے لگے اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اتنا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی 4 صفات بیان کی کہ وہ طیب ہے پاکیزہ ہے اس کے پھل خوش ذائقہ ہیں شیریں ہیں خوشبودار ہیں اس کی جڑیں زمین میں خوب مستحکم ہیں گہرائی تک پیوست ہیں اس قدر مضبوط ہیں
کہ وہ بلندی تک لمبا درخت ہے کہ بغیر بوجھ یعنی بوجھ کے ساتھ وہ بے سہارا یعنی اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی شاخیں آسمانوں میں یعنی بہت بلندی تک چلی گئی ہیں، لہٰذا اس سے جو پھل حاصل ہوگا وہ بھی گندگی وغیرہ کے جراثیم سے پاک صاف ہوگا. یہ عام درختوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، اور یہ باتیں کھجور کی درخت اور پھل میں ہی پائی جاتی ہیں. اس لیے اس درخت کو حدیث میں شجرۃ طیبہ کہا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی ایسا درخت بھی ہو جو ہر وقت پھل دیتا ہو، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے.